अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। सो जनाब, आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की है। मैंने आज एपिसोड थोड़ी लॉन्ग देनी थी, लेकिन मैंने उसे शॉर्ट कर लिया क्योंकि मैंने सोचा कि आज आपको एपी थोड़ी जल्दी देते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत 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 ही ज़बरदस्त है। सो जिन लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, जिन लोगों को चाहिए, उन लोगों ने जल्दी से चैनल को करना है सब्सक्राइब, और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना है और आज वाली एपिसोड पे दिल खोल के कमेंट करने हैं, ताकि जो नेक्स्ट वाली है वो मेरे पास हाफ़ एपिसोड तैयार है और हाफ़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से लिखूँ। और कल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को सुबह के टाइम ही एपिसोड मिल जाए। पहले तो मैंने सोचा था कि अभी दे देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेट हो जाए तो आप लोगों ने कहना है कि आज भी एपी नहीं दी, तो फिर मैंने इसलिए जल्दी जल्दी हाफ़ एपिसोड को रीड कर दिया। सो अभी ये आप लोगों पर है कि आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितनी जल्दी चाहिए। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ऐसा कपल जिसके लिए कब से आप लोग मुझे कह रहे थे एपी दें, उनके लिए एपी दें। भैया, मैंने कपल रिवील नहीं करना, अगर मैंने बता दिया तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। सो इंशाल्लाह आज की एपी को जल्दी से करते हैं रीड, और फिर जल्दी से नेक्स्ट वाले एपिसोड पे काम स्टार्ट करते हैं। और आज की एपी भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक नए बंदे की एंट्री हुई है, और वो नया बंदा कौन सा है ये जब आप एपी पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो अभी हम जल्दी से चलते हैं और एपी को करते हैं जल्दी जल्दी रीड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 235, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अकरमा ने कुशन सीधा करते रमीशा के सर के नीचे रखा और फिर उसे लेटाते कंबल उस पर दिया। तुम ठीक हो? रमीशा ने आंखों से इशारा किया ठीक होने का। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। चलो रेस्ट करो। अकरमा ने उसकी तरफ का लैम्प ऑफ किया। रमीशा की आंखों में नमी उतरी। वो 3 साढ़े 3 साल रही थी अरशान के साथ, एक पल एक लम्हे के लिए भी कभी अरशान ने उसकी ऐसे केयर नहीं की थी। वो अपनी ज़रूरत के लिए उसके करीब आता और ज़रूरत पूरी होते उसे देखता भी ना। उसने खाना खाया है, वो ठीक है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं, उसे कोई सरोकार ना होता। उसकी गुर्बत भी रमीशा के लिए अजियत का बायस होती। ऐसा तो नहीं था वो वहाँ कभी बीमार ना हुई थी, इंसान थी। बुखार होता, सर दर्द करता, गला ख़राब होता, कमर दर्द करती, मगर कभी किसी ने पूछा ना। खुद ही कोई मेडिसन खाते, फिर से दिन भर घर के काम करती और रात को अरशान की ज़रूरियात पूरी करती। मगर आज उसकी तकलीफ़ पर अकरमा की आंखों में जो तकलीफ़ उसने देखी थी, उसका आधा दर्द तो वैसे ही गायब हो गया। अकरमा कि उसके लिए कपकपाते हाथ, उसकी फ़िक्र करना। रमीशा को चोट का एहसास ही ना था। सच कहते हैं औरत मोहब्बत की भूखी होती है, मर्द की ज़रा सी तवज्जो और प्यार उसे जवान कर देता है, बशर्तिया वो खुद भी वफा करने वाली हो। मेडिसन की गनूदगी उस पर तारी होने लगी थी। अकरमा चेंज करते आया तो रमीशा सो चुकी थी। वो आहिस्तगी से बिना आहट किए बिस्तर पर बैठते, अपनी साइड से लंप ऑफ करते लेट गया, आंखों पर बाजू रखते। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अकरमा की आंख खुली थी। उसने गर्दन मोड़ते रमीशा को देखा। वो नींद में बेचैन थी। अकरमा ने जल्दी से उठते उसके माथे को छुआ। रमीशा को तेज़ बुखार हो चुका था, उसे पहले ही शक था, इसीलिए रात बुखार की मेडिसिन दी थी, मगर फिर भी जब दवाई का असर ख़त्म हुआ था तो बुखार हो गया। बुखार की शिद्दत की वजह से रमीशा के मुंह से हल्की हल्की तकलीफ़ से कराहने की आवाज़ निकल रही थी। अकरमा परेशान हो गया। वो जल्दी से उठते अलमारी की तरफ बढ़ा। फर्स्ट एड बॉक्स निकालते सबसे पहले थर्मामीटर लेते रमीशा का टेम्परेचर चेक किया। उसे 101 का बुखार था। अकरमा जल्दी से बाथ में गया, पानी लाते अलमारी से छोटा टॉवल लेते रमीशा के पास आते बैठा और टॉवल पानी में अच्छे से भिगो कर निचोड़ते
रमीशा के हाथ मसलने लगा क्योंकि माथे पर पट्टी थी। वो बुखार की वजह से नीम बेहोशी में थी। उसके रुखसारों को टॉवल से साफ करते, उसकी गर्दन साफ करते उठते पाँव की तरफ आया और कंबल हटाते रमीशा के पाँव के तलवों को टॉवल से रब करने लगा। उसका जिस्म बुखार की शिद्दत से जल रहा था। अकरमा कभी उसके पाँव तो कभी उसके हाथ टॉवल से सहलाता। वो उसे बेहोशी में मेडिसिन भी नहीं दे सकता था, ना इंजेक्शन। जितना वक्त गुजर गया कितना वक्त गुजर गया मगर अकरमा को होश नहीं था। वो रमीशा की फ़िक्र में सारी रात जागता रहा था। बीच बीच में 2-3 बार रमीशा की आँख खुली थी मगर नकाहत से उससे बोला ना गया। सर इतना भारी था कि उसे उठाने नहीं हो रहा था। आंखों से गर्म पानी बह रहा था। वो अकरमा को अपनी तीमारदारी करते देख दोबारा गनूदगी में चली जाती। फजर की अजान हो रही थी जब जाके रमीशा का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ था तो अकरमा की जान में जान आई। उसके अपने सर में भी दर्द हो रहा था मगर इस वक्त उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके बच्चों की माँ इस वक्त तकलीफ़ में थी। कैसे वो सुकून से सो जाता। रमीशा की आँख खुली थी। रमीशा ठीक हो? अकरमा उसके साथ चेयर पर बैठा था। उसे उठते देख सीधा होते बोला, हूँ। रमीशा ने गर्दन हिलाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं, रमीशा ने उसका हाथ थामा। वो सारी रात का जागा था। रमीशा को उसकी फ़िक्र हुई। अकरमा रुका। आज पहली बार रमीशा ने उसका हाथ थामा था। अकरमा ने पलटते उसके हाथ को देखा। आप थक गए होंगे, आराम करो। सारी रात से जागे हो। नकाहत से उसे बोला नहीं जा रहा था। अल्फाज टूट कर अदा हुए। मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र नहीं करो। उसे अभी भी अपने से ज़्यादा अकरमा की फ़िक्र थी। तुम्हें कुछ खिलाकर मेडिसिन देनी है, मैं आता हूँ। अकरमा मुस्कुरा कर कहते चला गया। सब ठीक है अकरमा? बच्चे इतनी सुबह किचन में? कायला जो नमाज के लिए उठी थी वो अल्तमश और आगा साईं के लिए चाय बनाने आई थी। वो रोज़ इस वक्त चाय पीते थे नमाज के बाद, जो कायला की जिम्मेदारी थी। अल्तमश को यूनिवर्सिटी के दिनों से आदत थी फजर के वक्त चाय पीते पढ़ने की और आज तक बरकरार थी। उसके बाद वो बहुत कम दिन को चाय पीते। जी, वो उर्मिशा को रात को बुखार हो गया था। अभी उसके खाने के लिए कुछ लेना है ताकि उसे मेडिसिन दे दूँ। बच्चे तुम मुझे रात को बताते अब कैसी है वो? ठीक है, तुम बैठो, मैं दूध गर्म करके देती हूँ, साथ टोस्ट फ्रूट्स। नूर ने उसे ट्रे बनाते दी। मैं आगा साईं को चाय दे कर आती हूँ। जी, आपने ज़हमत की, मैं बना लेती। इट्स ओके, रोज़ बनाती हूँ, एक दिन से कुछ नहीं होता। अकरमा ने ट्रे उसके सामने रखी। रमीशा का दिल नहीं चाह रहा था मगर अकरमा की केयर पर वो इनकार न कर सकी और एक टोस्ट खाते कुछ दूध पिया, जिसके बाद अकरमा ने उसे मेडिसिन दी। रमीशा उठने लगी। कहाँ जा रही हो? हैदर के उठने का वक़्त हो रहा, मैं उसे देख लूँगा, तुम आराम करो। मगर रमीशा तुम्हें सारी रात बुखार रहा है, सो जाओ। हैदर और हुनैन को मैं देख लूँगा। अकरमा के मना करने पर रमीशा दोबारा लेट गई। कुछ देर के बाद वो सो गई थी। उठी तो काफ़ी वक्त हो रहा था। रमीशा हड़बड़ाते उठ बैठी। अब उसकी तबीयत ठीक थी। वो मुंह हाथ धोते नीचे गई जहाँ सभी मौजूद थे। उठ गई मेरी बच्ची, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ मैं। आप में से किसी ने रमला को कुछ कहा तो नहीं? रमीशा फिक्रमंदी से बोली। नहीं बच्चे, क्या कहना है, परेशानी लगी है, कुछ समझ नहीं आ रही। रमला की तबीयत दिन पर दिन ख़राब हो रही। कोई उसे कुछ मत कहिएगा, उसका इरादा मुझे तकलीफ़ देने का नहीं था, गलती से हो गया सब। वो अब भी बहन के किए पर पर्दा डाल रही थी, सभी जानते थे। बच्चे तुम फिक्र नहीं करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम ये जूस पियो और नाश्ता करो, तुम्हें कमज़ोरी हो गई है बहुत। नहीं मैं ठीक हूँ अम्मा साईं। हैदर माँ को देखते उसकी तरफ भागता आया था। रमीशा ने उसे उठाते गोद में बिठाते प्यार किया तो वो भी बदले में माँ के रुखसारों पर प्यार करने लगा। हमेशा की तरह सभी मुस्कुरा दिए उनकी मोहब्बत देखते।
بدر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ بدر دستک دیتے اندر داخل ہوا جہاں رملہ بیٹھی تھی مگر کسی گہری سوچ میں گم۔ رملہ بچے کیا سوچ رہے ہو؟ بدر نے آتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ وہ چونکی۔ کیسا ہے لالا کا بچہ؟ رملہ کچھ نہ بولی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے نفی کی۔ لالا میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ شش کوئی ایکسپلینیشن نہیں بچے، میں جانتا ہوں آپ رمیشا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھیں مگر کیا بات ہے جو آپ کو اتنی پریشان کر رہی؟ اپنے لالا کو بتاؤ گی؟ رملہ کچھ نہ بولی۔ اوکے، مجھ سے نہیں تو ڈاکٹر سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتی ہو نا؟ مم مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس۔ تو کہاں جانا ہے؟ پارک چلو گی یا شاپنگ پر؟ جہاں تم کہو گی وہیں چلیں گے۔ نہیں رملہ، حویلی کی بند دیواروں میں آپ خود کو بیمار کر لو گی۔ چلو دونوں بہن بھائی کہیں چلتے ہیں جہاں تم کہو۔ شاپنگ کرنا تو تمہارا فیورٹ ہابی ہے نا؟ چلو چلتے۔ بدر نے رملہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اٹھایا۔ لالا کہا نا نہیں جانا مجھے۔ وہ پھر سے ہائپر ہوئی۔ بدر نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اسے کسی ڈاکٹر سے خود مشورہ کرنا ہوگا رملہ کے بارے میں۔ اوکے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، غصہ نہیں کرو، حویلی کے لان میں تو چل سکتی ہو نا؟ بہت اچھا موسم ہے، مجھے جب جانا ہوگا تب میں چلی جاؤں گی لالا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں ابھی پلیز۔ بدر نے لب بینچے اسے دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تمہاری یہی سزا ہے رملہ، بہت غرور تھا نا خود پر، لوگ تمہارے آگے پیچھے ہوتے تھے، تمہارے نخرے اٹھاتے، اور آج دیکھو دیکھو رملہ خود کو اکیلی رہ گئی ہو تم اپنی بد اخلاقی اور غرور سے۔ کوئی اس پر ہنسا تھا زور سے۔ رملہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شش شاوی! یاشا کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ ابھی کل کی ڈیٹ تھی مگر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک اس کی کمر میں درد کی لہریں اٹھی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھی مگر تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ شاویز! وہ تکلیف سے اسے نام سے پکارتی چیخی۔ شاویز جو ہاتھ منہ دھو کر نکلا تھا سامنے یاشا کو درد سے دوہرا ہوتے دیکھ اس کے ہاتھ سے ٹاول گرا۔ وہ آج آفس نہیں گیا تھا بلکہ اگلے کچھ دن تک وہ گھر سے کام کرنے والا تھا۔ کل یاشا کو ہاسپٹل بھی لے کر جانا تھا۔ ابھی وہ مردانے سے آ رہا تھا جبکہ یاشا آرام کر رہی تھی نیچے روم میں۔ یاشا! وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ یاشا! وہ بھاگتے اس تک پہنچا اور اسے باہوں میں بھرتے اٹھایا۔ شاوی! میں مر جاؤں گی اس پین سے۔ یاشا! شاویز کی دھڑکن جیسے رکی۔ یاشا کی فضول بات پر اس کا دل کیا اسے دو لگا دے جس نے یہ بات سوچی بھی تھی۔ یاشا کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جسم سے جان نکل جائے گی۔ اس درد سے اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اماں سائیں، چاچی سائیں! شاویز کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اللہ خیر! یاشا کی آواز پر حال میں موجود نساء مہوش اور گل ابر اٹھی جبکہ قائلہ اور ہادیہ کچن سے باہر بھاگیں جو رات کا کھانا ٹیبل پر لگانے لگی تھیں۔ اللہ خیر! لگتا ہے یاشا بچی کو ہاسپٹل لے کر جانے کا وقت آ گیا۔ وہ ساری کمرے میں داخل ہوئیں۔ شاویز! جلدی سے یاشا کو اٹھاؤ، ہاسپٹل چلیں۔ نہیں، وہ نفی کرتی بولی۔ یاشا بچہ! بھابھی مجھے لگتا ہے ہاسپٹل جانے کا وقت نہیں۔ کیا؟ مہوش کی بات پر نساء نے یاشا کی حالت دیکھی۔ شاویز! کمرے سے باہر جاؤ۔ نہیں، وہ یاشا کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ اسی کی وجہ سے تو اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ شاویز جاؤ، وقت نہیں ہے۔ ہادیہ! اکرما سے کہو جلدی سے ڈاکٹر کرن کو لے آئے حویلی جا کے۔ بھابھی مگر گھر میں کیسے؟ ہادیہ جاؤ، جلدی کرو۔ یاشا بچے بس ہمت کرو۔ یاشا کو تڑپتے دیکھ نساء اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھتے اسے ہمت دیتی بولی۔ اللہ خیر کرنا ماں بچے کو اپنی امان میں رکھنا۔ مہوش دروازہ بند کر چکی تھی۔ ساری حویلی والے ہال میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سبھی یاشا کے لیے دعا گو تھے۔
اے اللہ میری عائشہ کو صحت عطا کر دے، اسے اور بیبی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میری عائشہ کو صحیح سلامت رکھنا، میں اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ اگر میں نے زندگی میں کوئی بھی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے میری عائشہ کو اپنی امان میں رکھنا، میں اب کبھی اسے اس مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ شاویز پریشان نہیں ہو، عائشہ اور بچے دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے گا۔ وہ بے چینی سے چکر لگا رہا تھا حال میں جب بدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ کی اندر سے درد میں دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سنتے شاویز کی روح نکل رہی تھی جسم سے۔ ایک تو اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے، شاویز کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شاداب نے اسے سہارا دیا۔ لالا اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ بچوں کی طرح ڈرے انداز میں شاداب کو دیکھتے بولا، آنکھیں نم تھیں۔ تو میرا شیر ہے، پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ شاداب اسے خود سے لگائے اس کی پشت تھپ تھپاتے بولا، لالا آپ کا شیر اس کے بنا نہیں رہ پائے گا۔ شاویز کی آواز میں نمی تھی۔ شاداب جانتا تھا عائشہ میں شاویز کی جان بستی تھی، وہ تکلیف میں تھی، شاویز کیسے پرسکون ہوتا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر کرن اور 2 نرسز آ چکی تھیں۔ یہ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا، وقت لگتا تھا رک گیا تھا شاویز کے لیے۔ وہ مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے چکر لگا رہا تھا اور پھر اندر سے ایک خوبصورت کانوں کو بھاتی رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ شاویز کے قدم رکے تھے، اس کا بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کی عائشہ کیسی تھی؟ اللہ عائشہ کو صحت دینا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی۔ شاویز کا اپنا رنگ اس وقت پریشانی سے زرد ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولتے نساء نکلی۔ مہوش، نزل اور قائلہ پہلے ہی باہر آ چکی تھی۔ عائشہ کیسی ہے؟ شاویز کی ماں پر جیسے ہی نگاہ پڑی وہ بے تابی سے بولا، اس کی عائشہ کیسی تھی؟ اسے یہ جاننا تھا پہلے، تبھی اس کی سانس میں سانس آنی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، عائشہ اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ، اس نے گہرا سانس لیتے بلند آواز میں کہا تو سبھی مسکرائے اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اکرمہ نے دل میں الحمدللہ کہا۔ وہ اس درد سے گزر چکا تھا، بچھڑنے کا درد جانتا تھا۔ مجھے عائشہ سے ملنا ہے، ابھی نہیں۔ کیوں؟ نساء بیٹے کی بے صبری پر مسکرائی۔ کچھ دیر انتظار کر لو ہیزل، عائشہ کے کپڑے لا دو اور بچے کے بھی۔ جی تائی سائیں۔ عائشہ کی اچانک طبیعت کے بگڑ جانے سے سبھی ڈر گئے تھے۔ بچے کے کپڑوں کا ہوش تک نہ رہا۔ بیبی کے لیے ایک ایک چیز شاویز نے خود خریدی تھی۔ بچے کو نہلا کر کپڑے پہناتے، کمبل میں کور کرتے نرس باہر لائی تھی اور شاویز کی طرف بڑھایا۔ اس کا عکس، اس کا بیٹا سفید کمبل میں روئی کا گڈا لگ رہا تھا، وہ پھولے سفید، سرخ و سفید گالوں والا۔ ڈاکٹر کرن نے چیک کرتے، مطمئن ہوتے پھر اسے باہر بھیجا تھا۔ اسے نرسری روم میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لے کر جانا تھا۔ شاویز نے اسے اپنی باہوں میں بھرا جسے اس کی نازک سی جان اتنی تکلیف سہتے دنیا میں لے کر آئی تھی۔ شاویز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ننھے سے فرشتے کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے سینے سے لگایا۔ آہستگی سے روح میں سکون سا اتر گیا، جس کے لیے 9 ماہ انتظار کیا تھا۔ پل پل وہ آج اس کی باہوں میں موجود تھا۔ ماشاءاللہ، بدر نے نوٹوں کی گڈی نکالتے، بیبی پر سے باری تھی۔ باری باری سبھی آگے آتے اسے دیکھتے شاویز کی گود میں دوا دینے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا سفید برف پر سرخ رنگ ڈالا تھا۔ وہ ماشاءاللہ
وہ ماشاءاللہ بہت ہیلدی اور اتنا سرخ و سفید تھا۔ آخر زیدی اور شاہ خاندان سے وراثت میں حسن لیا تھا اس نے۔ دیکھتے سبھی کے منہ سے ماشاءاللہ نکلتا۔ نین نقش کس پر تھے ابھی معلوم نہ تھا۔ اندر یاشا کے کپڑے چینج کرنے سے پہلے دونوں نرسز اور ڈاکٹر باہر آ گئی تھی۔ ہیزل اور نسا بیگم نے یاشا کی مدد کی تھی چینج کرنے میں۔ نسا نے باہر آتے اپنے گلے سے سونے کی موٹی چین اتارتے ڈاکٹر کرن کے ہاتھ پر رکھی۔ انٹی یہ نہ بچے، یہ میری خوشی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے 2 انگوٹھیاں اتارتے دونوں نرسوں کو دی۔ ان کی ضرورت نہیں نسا بھی سائیں، یہ ضرورت نہیں، خوشی سے دی ہیں میرے پوتے کی آنے کی خوشی میں۔ میرے پوتے کی آنے کی خوشی میں آج خدا نے نسا کے دوسرے بیٹے کو بھی اولاد کی خوشی دی تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دونوں ماں بچے کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ ہیزل ساتھ والا روم تیار کرواؤ، یاشا کو وہاں لے جاتے۔ جی تائی سائیں۔ ہیزل ملازمہ کے ساتھ دوسرا کمرہ جلدی سے تیار کرنے لگی۔ اس کمرے میں بیبی کی آمد سے کافی گندگی تھی۔ یاشا پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ ڈاکٹر کرن نے اسے انجیکشن وغیرہ دے دیے تھے، ساتھ کچھ دوائیاں لکھتے اکرما کو دی تھی کہ شہر سے منگوا دے۔ اکرما اور بدر خود گارڈز کے ساتھ گئے تھے لینے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شاویز بچے یاشا کو ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ، نسا نے اسے اجازت دی۔ ڈاکٹر اور نرس دوبارہ یاشا کا چیک اپ کرتے باہر آ گئی۔ شاویز جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی نگاہ اپنی متاع جان پر گئی، جو نڈال سی آنکھیں موندے تھی، چہرہ زردیاں گلا تھا۔ وہ اپنی جان موت کے منہ میں لے جاتے ایک نئی جان کو دنیا میں لے کر آئی تھی۔ یاشا، شاویز کی بے قرار سی آواز پر یاشا نے آنکھیں کھولیں۔ بمشکل شاویز نے آتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر یاشا کے ماتھے پر گرے۔ شکریہ یاشا، اتنے انمول تحفے کے لیے۔ شاوی نکاہت سے اس سے بولا نہ گیا تو زبان لبوں پر پھیرتے انہیں تر گیا۔ شاویز بے قراری سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو لبوں سے چومنے لگا۔ یاشا بے نام سا مسکرائی۔ شاوی، ہمارا بیبی ٹھیک ہے، وہ باہر ہے اپنے خاندان والوں کے پاس جو اس کی راہ دیکھ رہے تھے 9 ماہ سے۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ یاشا نے نفی کی۔ تکلیف تو تھی مگر اسے بتاتے حویلی سر پر اٹھا لیتا وہ۔ اس کی جنونی طبیعت سے بہت اچھے سے واقف ہو چکی تھی ان 9-10 ماہ میں۔ کتنا پوزیسو تھا وہ اس کے لیے۔ شاویز نے اسے آہستگی سے اٹھایا۔ شاوی کیا کر رہے؟ یاشا سٹپٹائی۔ اٹس اوکے، گھبراؤ نہیں، بیبی ساتھ والے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، یہاں عجیب سی اسمیل آ رہی، اماں سائیں کا حکم ہے تمہیں ساتھ والے کمرے میں لے جاؤں۔ سب ہوں گے، باہر ہونے دو۔ اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے باہر لے کر نکلا تو یاشا چہرہ چھپا گئی اسی کے سینے میں۔ سبھی مین ہال میں جا چکے تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شاویز یاشا کو ساتھ والے کمرے میں لے جاتے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹاتے سر کے نیچے کشن رکھا۔ بیبی یاشا بے تاب تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اسے اٹھانے کے لیے گود میں۔ اسے پیدائش کے وقت ڈاکٹر کرن نے دکھایا تھا مگر اس وقت تکلیف کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ یہ رہا بیبی۔ ہیزل اسے اٹھائے اندر داخل ہوئی، ساتھ ڈاکٹر کرن۔ شاویز اٹھا یاشا کے پاس سے۔ ماشاءاللہ، یاشا کی آنکھوں سے آنسو گرے جب ہیزل نے بچہ یاشا کی گود میں رکھا تو اس کا اور شاویز کا عکس۔ وہ گولو مولو سا یاشا بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ اس کے آگے ہر تکلیف مدھم پڑ گئی۔ یاشا اس کے چہرے ہاتھوں کو چومنے لگی، بے تابی بے قراری سے۔ 9 ماہ میں ایک ایک سیکنڈ اس کا انتظار کیا تھا۔ ڈاکٹر، یاشا ٹھیک ہے؟
جی آپ فکر نہیں کریں، یاشا ٹھیک ہے، بس کل آپ دونوں ماں بیٹے کو ہاسپٹل لے آئیے گا، مکمل چیک اپ ہو جائے گا۔ اوکے ڈاکٹر، کیا آج آپ یہیں رک سکتی؟ یاشا اور بیبی کے لیے آپ آج یہیں رک جائیں، ویسے بھی بہت رات ہو رہی۔ ہاں بچے، شاویز ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاسپٹل میں دوسرے ڈاکٹر موجود ہیں، تم لوگ آج یہیں رک جاؤ۔ جی جیسی آپ کی مرضی۔ یاشا کے آج یہیں رک جاؤ، جی جیسی آپ کی مرضی۔ یاشا کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا لائیں تاکہ پھر میں اسے میڈیسن دے دوں، اس کے بعد یاشا آرام کرے، میں کہتی ہوں نور سے۔ نسا کے جانے کے بعد شاویز بھی کمرے سے نکل گیا۔ سبھی کو خوشی کی خبر سنا دی گئی تھی۔ سرحان سے تو ایک پل رکا نہیں جا رہا تھا، کیسے اپنی گڑیا کے پاس پہنچ جائے پل میں۔ اس کا بھانجا دنیا میں آ چکا تھا، جلدی سے اسے جاتے باہوں میں بھر لے، پیار کرے، اپنی گڑیا کو دیکھے وہ کیسی تھی۔ یہی حالت تمکن کی تھی۔ یاشا بس تھوڑی سی سوپ پی لو، بھابھی سچی میں دل نہیں چاہ رہا، بس 2 چمچ۔ گڑیا ایسے کمزوری کیسے ختم ہوگی؟ نمش اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ مجنوں آ جا کچھ کھا لے۔ وہ لوگ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے جب تک یاشا اور بچے کا پتہ نہیں لگا تھا، کسی نے پانی کا گھونٹ نہیں بھرا تھا۔ شاویز مسکرایا ان کے ٹانگ کھینچنے پر۔ الحمدللہ، میرے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ نسا اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ ہیزل نے ملازمہ کے ہاتھ ڈاکٹر کرن اور دونوں نرسوں کے لیے گیسٹ روم میں کھانا بھجوا دیا تھا۔ شاویز کھانے کے بعد کمرے میں آیا تو یاشا سو رہی تھی اور بیبی بھی اس کے پاس ہی تھا بیڈ پر۔ یاشا اسے ابھی سنبھال نہیں سکتی تھی، اس لیے نسا بیگم اس کے پاس رکنے والی تھیں۔ شاویز نے دونوں ماں بیٹے کو پیار کیا۔ یاشا تو گہری نیند میں تھی جبکہ بیبی ہلکا سا کسمسا کر دوبارہ سو گیا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری دونوں امانتوں کا خیال رکھوں گی، نسا بیٹے کو دیکھتے مسکراتے بولی تو شاویز ہنسا۔ جاؤ آرام کرو، بہت وقت ہو رہا۔ انشاءاللہ 2-3 دن تک یاشا اوپر آ جائے گی۔ 2-3 دن، وہ برجستگی سے بول گیا مگر پھر شرمندہ ہو گیا ماں کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سبھی کو، آمین ثم آمین۔ نسا بیٹے کا ماتھا چوم کر دعا دیتی بولی۔ خیال رکھیے گا یاشا کا، اسے پین تو نہیں ہو رہی ہوگی؟ بیٹے کی فکر پر نسا ہنسی۔ انجیکشن دیا ہے ڈاکٹر نے، تمہارے کہنے پر اسے یہیں روک بھی لیا ہے، ابھی چیک کر کے گئی ہے وہ۔ چلتا ہوں۔ اس کا دل اور آنکھیں انکاری تھیں جانے سے، مگر پہلی رات تھی، یاشا کو کسی سیانے کی ضرورت تھی، بڑے کی، جو رات کو بچے کا خیال کرتا۔ شاویز اسے دیکھتے دل پر پتھر رکھتے چلا گیا، مگر کمرہ اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ یاشا کے بنا بیڈ پر وہ بے چینی سے کروٹ بدلتے وقت گزار رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی حواسوں پر چھا چکی تھی، ایک ایک پل اس کے بنا مشکل سے کٹ رہا تھا۔ خیر رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ صبح ہوتے سرحان اور تمکن پہنچ آئے تھے۔ اصل مسئلہ تو اب ہوا تھا، ایک نام زر کو پسند تھا اور ایک شاویز کو۔ یاشا درمیان میں پھنس گئی تھی۔ اس نے بے چارگی سے دونوں کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آئی تھی، ایک طرف شوہر تو دوسری طرف بھائیوں۔ بچے کا نام رکھنے کا حق ماں کا ہوتا ہے سب سے پہلا۔ بچہ یاشا بچہ آپ بتاؤ کیا نام رکھنا ہے، ان میں سے کوئی پسند ہے یا کوئی اور؟ شاداب نے دونوں کو دیکھتے سیدھے یاشا سے پوچھا۔ اس کے لیے بھائی اور دوست برابر تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ پہلے شاداب کو گھورا اور پھر یاشا کو دیکھا۔ یاشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یوزا شاویز شاہ۔ شاویز نے آئی برو جھکائی۔ وہ شوہر اور بھائی دونوں کے بیچ نیو نام پیش کر گئی تھی۔ تب یہ نام یاشا کو پسند نہیں آیا تھا مگر شاویز کو پسند تھا، مگر شاویز نے اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پر آج وہ کمال خوبصورتی سے شاویز کا پسند کیا نام رکھتے۔ بھائیوں اور شاوی دونوں کا مان رکھ گئی۔ شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ چلو جی، مسئلہ حل ہوا۔
یوزا شاہ فائنل ہوا۔ شاویز نے چہرہ جھکاتے مسکراہٹ روکی۔ جب اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا تھا تو اب اس کا بھرم رکھنا شاویز پر فرض تھا۔ تھینکس۔ وہ کس لیے؟ شاویز بیڈ پر یوزا کے پاس لیٹی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر پیار کرتے بولا۔ یاشا دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یوزا سیم شاویز کی کاپی تھا، میری پسند کا نام رکھنے کے لیے۔ یاشا مسکرائی۔ آپ کو اچھا لگا؟ بہت زیادہ۔ یہ کتنا چھوٹا سا ہے شاوی۔ سارے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ یاشا ابھی اوپر نہیں گئی تھی۔ شاویز اس کے پاس نیچے والے کمرے میں موجود تھا۔ یہ آپ کے جیسا ہے بیبی۔ اب تم مجھے اتنے غور سے دیکھتی تھی، سوئے جاگتے تو اس نے مجھ پر ہی جانا تھا۔ وہ یاشا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ تو یاشا کا حیرت سے منہ کھلا۔ میں کب دیکھتی تھی؟ وہ انکاری ہوئی۔ چوری چوری کون مجھے دیکھتا تھا؟ اف شاوی۔ یاشا نے اس کے کندھے پر چت لگائی تو شاویز کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ شاوی کیا کر رہے ہیں؟ یوزا ڈر جائے گا۔ یاشا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ شاویز نے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ یاشا نے ہاتھ پیچھے کیا جلدی سے۔ اف ظالم لڑکی، ایک تو ویسے ہی 1.25 مہینہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اوپر سے اب تم اس سے بھی روکو۔ وہ آہ بھرتے بولا تو یاشا سرخ پڑی اس کی بات پر۔ تبھی یوزا رونے لگا۔ اس کی آواز سنتے نسا بیگم آ گئی تو شاویز اٹھتے مردانے میں چلا گیا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کچھ اداس ہے؟ ذرا خیال تو رکھتا ہے نا؟ تمکن ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آپ کو لگتا ہے زر میرا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ نہیں، میں جانتی ہوں زر بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اماں صحیح میں بہت خوش قسمت ہوں جسے زر جیسا ہم سفر ملا۔ مگر وہ رکی۔ تمکن بچے، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ تمہاری گود بھرے گی۔ آمین ثم آمین۔ تمکن نے کہا۔ نور نے بیٹی کو پیار کرتے دعا دی۔ اماں صحیح مجھے زر کے لیے تکلیف ہوتی، میں اپنے لیے کیسے ان کی نسل کی قربانی دوں؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے لیے اپنی خواہش خوشی کا گلا گھونٹ دیں گے، مگر میں انہیں اس خوشی سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ شادی کر لیں۔ تمکن کائلہ نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ اماں صحیح میں نے انہیں اجازت دی تھی لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نے اولاد دینی ہوگی تو تمہیں سے دے گا۔ اماں صحیح میں کیا کروں؟ تمکن کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بس میرا بچہ، خدا سے دعا کرو۔ جب زرحان کا یقین اتنا مضبوط ہے تو اس کے یقین پر یقین رکھو۔ خدا سے لگی امید ہاری نہیں جاتی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے بہو کی صورت میں انجشا جیسی بیٹی ملی اور داماد کے روپ میں زرحان جیسا بیٹا۔ آج میں تمہارے دادا جان کے فیصلے کی مشکور ہوں کہ اس وقت انا میں آتے میں نے انکار نہیں کیا تھا، ورنہ زر جیسا ہیرا کھو دیتی۔ میری خدا سے دعا ہے اللہ تم چاروں کو ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھے اور تمہاری گود جلد بھر جائے۔ ایک ماں کو اپنے بچوں سے بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے تمکن، جب بہزاد کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا تم آنے والی ہو تب میں خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی، پھر میری زندگی میں تمہارے بابا صحیح آئے، انہوں نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا، خیال رکھا۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ بہزاد اور برہان کا جانا بہت تکلیف دہ تھا، میرا دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہ رہا۔ تمہارے بابا نے مجھے ہمت دی اور پھر تمہاری پیدائش میں کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ اگر یہ بچہ رکھا تو التمش جانتے تھے میں انہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ انہوں نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، مجھ سے تمہاری پیدائش کے بعد نکاح کیا اور تمہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ جان دیتے وہ تم پر۔ تمکن ایک بہترین وفادار مرد کی پہچان بیوی کی بیماری میں ہوتی اور عورت کی پہچان مرد کی تنگ دستی کے دنوں میں۔ آج زر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، زندگی کے کسی مقام پر اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، وقت اچھا ہو یا برا، اس کا سایہ بن کے رہنا ساتھ۔ باقی اولاد خدا کے ہاتھ میں ہے، دیکھنا انشاءاللہ تمہاری گود ضرور بھرے گی۔ یہ ایک ماں ایک عورت کی دعا ہے۔
دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، خدا اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بے شک تم پریشان ہوتی ہو تو زر بھی پریشان ہو جاتا ہے، خوش رہا کرو۔ جی اماں، سائیں تمکن کو زر یاد آیا جو اس کے لیے کتنا فکر مند ہو جاتا تھا اسے اداس دیکھتے۔ تم اور میں بہت خوش قسمت ہیں تمکن، میرا ساتھ اس وقت التمش نے دیا جب کوئی نہیں تھا میرا، اور اب تمہارے ساتھ زرحان کھڑا ہے ثابت قدمی سے، ورنہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو جیسے تم نے خود اجازت دی ہے پل نہ لگائے شادی میں۔ اور ڈیڈ، تمکن کی زبان سے نکلا۔ برہان کی دیکھا دیکھی وہ جب بھی بہزاد کو یاد کرتی تو ڈیڈ کہتی۔ قائلہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مگر تھکن زد مسکراہٹ آئی۔ تمہارے ڈیڈ وہ چاند تھے جس نے مجھے چھو کر سب سے خاص، سب سے انمول کر دیا۔ کیا آپ کو ڈیڈ کی یاد ابھی بھی آتی؟ یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھول جائیں، اور بہزاد کا احساس تو مجھے آج بھی ہوتا ہے اپنے ارد گرد۔ وہ بیٹی سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، تو کیا آپ کو بابا سائیں سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ کس نے کہا تمکن؟ بہزاد وہ انسان ہے جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، جو مجھے ان راہوں پر لایا، مجھے ڈھیروں ساری خوشیاں دی، محبت دی، اور برہان اور تمہارے جیسے دو انمول تحفے۔ جبکہ التمش، قائلہ کے لہجے میں التمش کے لیے ایک احترام آ گیا تھا۔ التمش وہ انسان ہے تمکن جس نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، وفا کا دوسرا نام ہے التمش۔ مجھے دنیا سے لڑنا سکھایا، مجھے التمش کی عادت ہو گئی، اور اب محبت، وہ محبت، اب محبت بھی، وہ محبت کا پہکر شخص ہے، مجھ سے بنا کسی غرض کے محبت کی، جانتا تھا میرے دل میں بہزاد ہے۔ کبھی مجھے نہیں روکا بہزاد کو یاد کرنے سے، نہ میں اسے وہ محبت دے سکتی تھی نہ اولاد، پھر بھی اس نے مجھے انمول کیا اپنا عطیہ، جس نے اپنے دوست کی بیوی بیٹی کو گلے سے لگایا، اپنوں کے خلاف جاتے ساتھ دیا۔ تمہارے ڈیڈ سے محبت نہیں عشق کرتی تھی میں، اور شاید کرتی رہوں، مگر التمش سے محبت ہے۔ محبت عشق کی ڈھال بن جاتی ہے، اسے کور کر لیتی ہے، خود میں چھپا لیتی ہے۔ قائلہ کی زندگی میں دو مرد آئے، ایک نے اسے جنون کی حد تک چاہا، اسے فرش سے عرش پر بٹھا دیا، اپنی محبت سے صندل کر دیا، اور دوسرے نے اسے عزت اور احترام کی چادر پہناتے معتبر کر دیا۔ جاری ہے۔